इस हमले में भी चंगेज खान के लश्कर की तरतीब वही थी जो पहले हमले में थी। फर्क सिर्फ ये था कि चंगेज खान ने एक नया लश्कर तरतीब दिया और उस लश्कर का सालार अपने बड़े बेटे जोची को बना दिया और दूसरे भाइयों को उसके मातहत रखा। ये लश्कर उसने लियाओ कौम के मरकजी शहर लियाओतिंग की तरफ रवाना कर दिया ताकि चीनियों को लियाओतिंग का मुहासरा उठा लेने पर मजबूर कर दिया जाए। इस बार चंगेज खान ने एक नई हिकमत अमली इख्तियार की। इस मर्तबा वो शेंसी और सिनियान शहरों की तरफ नहीं गया, बल्कि अपने मरकजी शहर कराकोरम से निकलकर उसने चीन के इंतहाई शिमाली शहर टाइटो का रुख किया। अपने पहले ही हमले में उसने शहर को वीरान करके रख दिया। फिर वो बहरा चीन की तरफ बढ़ा और समुंदर के किनारे तक उसने जमकर ताकतवर से ताकतवर शहरों का मुहासरा किया। शहरों और कलों पर हमला करने से पहले वो आसपास के देहात से कई लोगों को पकड़कर अपने लश्कर के आगे आगे रखता। उन लोगों की मदद से वो फसील बंद शहरों के दरवाजे खुलवाने में कामयाब हो जाता और फिर उन पर तबाही और बर्बादी के दरवाजे खोल देता। इस तरह रास्ते में आने वाली हर चीज को नीस्तो नाबूद करके रख दिया गया। जिस शहर के लोग उससे डर कर और खौफजदा होकर अपने शहरों के दरवाजे उसके लिए खोल देते, उन्हें वो मुआफ कर देता, और जिन्हें वो ताकत के जरिए फतह करता, वहां वो अपना आतिशो आहन का वहशी खेल खेलता। जवान मर्दों से काम लेने के लिए वो उन्हें अपना कैदी बना लेता और बाकी आबादी का सफाया करके रख देता। बहरा चीन तक पहुंचते पहुंचते चंगेज खान ने वहशत व बर्बरियत का हौलनाक मुजाहिरा किया। कई फसीलें उसने अपने लश्कर तले कुचल दी, पकी हुई फसीलों को आग लगा दी, रेवड़ हंका कर ले गया। निकम्मे मर्दों और औरतों और बच्चों को उसने काट काट के उनके टुकड़े उड़ा दिए। बहरा चीन तक चंगेज खान ने अजाब की सूरत में एक तबाही फैला दी थी। एक तरह से उसने दरियाए हवांग-हू के शिमाल में चीन के सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया था। इस हैबतनाक जंग में बहुत से चीनी सिपासालार चंगेज खान से खौफजदा होकर अपने साथियों समेत मंगोलों से आ मिले। अब चंगेज खान का लश्कर अजब समा पेश करता था। जमीन और आसमान के खत्ते इत्तिसाल तक मंगोलों के लश्करों के छक्कड़ों की ना खत्म होने वाली कतारें, बैलों और दूसरे जानवरों के रेवड़ और सींगों के परचम दिखाई देते थे। चंगेज खान के इन हमलों की तबाही और बर्बादी और कत्लो गारत के बायस मकामी आबादी में कहत और बीमारी की वबाएं फूट निकलीं। बहरा चीन तक बर्बादी और हौलनाकी बर्पा करने के बाद वो मुड़ा और समुंदर के किनारे के करीब ही उसने चीन के मरकजी शहर यनकिंग का रुख किया और उसकी फसीलों के करीब अपने लश्कर समेत खैमाजन हो गया। मौसम बहार गुजर चुका था और बर्फबारी का मौसम फिर आन पहुंचा था। इस दौरान मकामी आबादी में कत्लेआम के बायस जो तरह तरह की बीमारियां फूट पड़ी थी, उन्होंने अपना असर चंगेज खान के लश्कर में भी दिखाया और उन बीमारियों ने मंगोलों से अपना खिराज खूब वसूल किया। बेशतर जानवर मर गए। जंग में काम आने वाले अक्सर घोड़े लागर और बीमार होकर कमजोर पड़ गए और इस तरह वो जंग के लिए नाकारा हो गए। यनकिंग से बाहर पड़ाव के दौरान यसुताई, सोबदाई, मकूली और जबी नौयान ने चंगेज खान पर जोर दिया कि उन्हें शहर पर हमला करने की इजाजत दी जाए, लेकिन उसने अपनी 3 वजूहात की बिना पर अपने उन अरखोनों को हमला करने की इजाजत ना दी। अव्वल ये कि यनकिंग से बाहर खैमाजन होकर चंगेज खान ने यनकिंग की फसील और किले का बगौर जायजा ले लिया था और ये अंदाजा लगा लिया था कि यनकिंग अगर नामुमकिन तस्खीर नहीं तो इसमें दाखिला और कब्जा करना बेहद मुश्किल जरूर है। दोम ये कि चंगेज खान के लश्कर में वबा फैलना शुरू हो गई थी, लिहाजा उसे खदशा था कि वो यहाँ से निकलकर दूसरे साफ सुथरे इलाकों की तरफ ना गया तो मुमकिन है ये वबा आम होकर उसके लश्कर में बड़ी तबाही फैला दे। सिवम ये कि जाड़ा सर पर आ रहा था, बर्फबारी का मौसम शुरू होने वाला था और इस सख्त मौसम के आने से पहले पहले वो वहां से निकल जाना चाहता था। इन वजूहात की बिना पर चंगेज खान ने यनकिंग का मुहासरा तर्क करके वापस जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन वापस जाने और मुहासरा उठाने से पहले उसने अपने कुछ कासिद एक पैगाम देकर दाइदंग की तरफ रवाना किए। ये पैगाम अपनी नौइयत के लिहाज से अजीबो गरीब था। इस पैगाम में चंगेज खान ने दाइदंग को कहला भेजा, हमारी और तुम्हारी इस लड़ाई से मुताल्लिक तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम देखते हो कि दरियाए हुआंग-हू के शिमाल के सारे सूबे मेरे कब्जे में हैं, लेकिन मैं इन सूबों में अपने लश्कर मुतय्यन करके वापस जा रहा हूँ। लेकिन क्या तुम मेरे अरखोनों को तहाइफ से खुश किए बगैर ही वापस जाने दोगे?
اور سنو، اگر تم یہ چاہو کہ ہم واپس چلے جائیں اور ہمارے تمہارے درمیان یہ جنگ ختم ہو جائے تو تمہیں شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی کسی شہزادی کو میرے حرم میں داخل کرنا ہوگا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ دائی دنگ تک جب چنگیز خان کا یہ پیغام پہنچا تو اس نے اپنے مشیروں کو جمع کیا اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ جو مشیر چنگیز خان کے لشکر کی مشکلات سے آگاہ تھے، انہوں نے دائی دنگ کو مشورہ دیا کہ شہر سے نکل کر منگولوں پر زوردار حملہ کر کے انہیں تہس نہس کر دیا جائے۔ اگر دائی دنگ ایسا کرتا تو آج منگولوں کی تاریخ مختلف ہوتی، لیکن دائی دنگ نے اپنے ان مشیروں کا کہنا نہ مانا۔ دراصل اس پر منگولوں کا رعب اور خوف طاری ہو چکا تھا۔ چنگیز خان کے یہ مطالبات بظاہر عجیب سے تھے، لیکن ان مطالبات کے اندر اس کی یہ حکمت عملی تھی کہ اگر دائی دنگ نے اس کی پیشکش قبول کر لی تو جو تحفے دائی دنگ دے گا ان تحفوں کو لے کر وہ اپنے ارخونوں کو انعامات دے گا، جس سے ان کے حملہ آور ہونے کی بے تابی میں کمی ہوگی۔ دوسرے یہ کہ ان تحائف سے چین کے اژدہے والے تخت کی آن بان پر بھی برا اثر پڑے گا۔ دوسری طرف دائی دنگ چنگیز خان کے پیغام کے بارے میں ابھی صلاح مشورہ ہی کر رہا تھا کہ اسے خبر ملی کہ چنگیز خان کے بیٹے جو لیاؤ قوم کی مدد کے لیے گئے تھے، انہوں نے چینی لشکر کو شکست دے دی ہے۔ لہٰذا اس شکست نے اس پر منگولوں کا اور زیادہ خوف طاری کر دیا۔ ان حالات میں دائی دنگ نے اپنے مشیروں کے مشورے کو رد کرتے ہوئے چنگیز خان کی طرف صلح اور امن کا ہاتھ بڑھا دیا۔ چنگیز خان کی خواہش کے مطابق دائی دنگ نے اسے 500 حسین ترین کنیزیں، 500 غلام، نفیس گھوڑوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ، ریشم اور سونے کے توبڑے اور کوانتی کی بڑی بہن سکات کو چنگیز خان کے حرم میں داخل کرنے کے لیے بھیجا۔ کوانتی کو اطلاع ہو گئی تھی کہ سکات کو چنگیز خان کی بیوی بننے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ لہٰذا جب یہ ساری چیزیں ین کنگ سے باہر نکلیں تو کوانتی یسوتائی کے ساتھ وہاں آئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بہن سکات گھوڑے پر سوار اس سامان کے ساتھ تھی جو چنگیز خان کے لیے بھیجا جا رہا تھا، اور چنگیز خان کے قاصد بھی اس سامان کے ہمراہ تھے۔ یسوتائی اور کوانتی جب سکات کے قریب آئے تو سکات نے اپنے گھوڑے کو روک لیا۔ وہ کوانتی کو دیکھ کر مسکرائی اور گھوڑے سے اتر پڑی۔ یسوتائی کے اشارے پر چنگیز خان کے قاصد بھی رک گئے۔ کوانتی بھی گھوڑے سے اتری، بھاگ کر آگے بڑھی اور دونوں بہنیں بغلگیر ہو گئیں۔ یسوتائی بھی ان کے پاس آ کھڑا ہوا۔ سکات نے علیحدہ ہو کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، کوانتی میری بہن، میں تو تمہارے متعلق مایوس ہو گئی تھی۔ میں نے تو یقین کر لیا تھا کہ تم اب تک زندہ نہیں ہو سکتی اور کسی حادثے کا شکار ہو کر ختم ہو چکی ہوگی، لیکن اے میری عزیز بہن، تمہیں اپنے سامنے زندہ و سلامت دیکھ کر میری خوشیوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ کوانتی نے کہا، اے میری بہن، میں خوش ہوں کہ تمہیں منگولوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس طرح ہم دونوں بہنیں آزادی سے ایک دوسرے کے ساتھ مل سکتی ہیں۔ اے سکات میری بہن، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب میں مسلمان ہوں۔ میں نے یسوتائی سے شادی کر لی ہے اور اب میں ان کی بیوی ہوں۔ سکات نے اور زیادہ خوشی سے کہا، تم دونوں کو میاں بیوی کی حیثیت سے دیکھ کر میری خوشیوں میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ کوانتی میری بہن، میں نے اپنے پاس زہر رکھا ہوا ہے اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے آپ کو وحشی منگولوں کے سردار چنگیز خان کے حوالے کرنے کی بجائے میں زہر کھا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں گی۔ لیکن اے میری بہن، تمہیں اور یسوتائی کو میاں بیوی کی حیثیت سے یہاں دیکھ کر مجھے اپنی زندگی ایک بار پھر عزیز اور پیاری ہو گئی ہے۔ اب میں بخوشی چنگیز خان کے حرم میں داخل ہو جاؤں گی، اس لیے کہ تم دونوں کی یہاں موجودگی میرے لیے بڑا سہارا ہوگی۔ یسوتائی نے کہا، سکات اب تم جاؤ، فکر مندی کی کوئی بات نہیں ہے۔ لہٰذا سکات دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھ گئی، جبکہ یسوتائی اور کوانتی اپنے خیمے میں چلے گئے۔ اسی روز سکات کو چنگیز خان کے حرم میں داخل کر دیا گیا اور اس سے اگلے روز چنگیز خان اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کر گیا۔ جو علاقے اس نے فتح کیے تھے وہاں اس نے جگہ جگہ اپنے حفاظتی دستے مقرر کر دیے۔ دراصل وہ واپس اپنے شہر قراقرم نہیں گیا تھا، بلکہ وہ صرف برف باری کا موسم گزارنے کے لیے اس جگہ جا کر خیمہ زن ہو گیا تھا جہاں کوہستانی سلسلے اور صحرائے گوبی آپس میں ملتے تھے۔ قیدیوں کا ایک جمع غفیر بھی اس کے ساتھ تھا، اور یہ وہ قیدی تھے جو گزشتہ جنگوں میں اس کے ہاتھ لگے تھے۔
صحرائے گوبی کی سرحد پر خیمہ زن ہونے کے بعد ان تمام قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ صرف چند کاریگر ہی ان قیدیوں میں سے بچے تھے، اور قیدیوں کو قتل کرنے کا منگولوں میں پرانا رواج تھا، کیونکہ کسی یورش کے بعد قیدیوں کے گروہ فاقہ کشی کے عالم میں ننگے پاؤں صحرائے گوبی میں ان کا ساتھ نہ دے سکتے تھے، لہٰذا وہ قتل کر دیے جاتے تھے۔ اور پھر اس وقت تک منگولوں میں اس قدر کثرت میں قیدیوں کو غلام بنا رکھنے کا رواج بھی نہیں تھا، لہٰذا یوں منگول قیدیوں سے جان چھڑا لیتے تھے جیسے کوئی پرانے کپڑے اتار پھینکتا ہے۔ انسان کی ان کی نگاہوں میں کوئی اہمیت نہ تھی، ان کی خواہش صرف یہ تھی کہ زرخیز زمینوں کو ویران کر کے اپنے ریوڑ کے لیے چراگاہوں میں بدل دیں۔ لہٰذا اس جنگ کے بعد منگول لشکری بڑے فخر سے کہتے تھے کہ انہوں نے شہروں کو ایسا مسمار کر کے زمین کے برابر کیا کہ گھوڑا اگر مسمار شدہ شہر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بھاگے تو کہیں ٹھوکر نہ کھائے۔ بہرحال قیدیوں کے خاتمے کے بعد چنگیز خان صحرائے گوبی کے کنارے برف باری کا موسم گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ چنگیز خان کے 2 خوفناک حملوں اور پھر چین کے مرکزی شہر ین کنگ کا کچھ دنوں تک محاصرہ کر لینے پر چین کے بادشاہ دائی کنگ نے اندازہ لگا لیا کہ وہ ین کنگ میں محفوظ نہیں رہ سکتا، کیونکہ منگول کسی بھی وقت زوردار حملہ کر کے اور شہر کو طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر کے اسے فتح کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو سب سے بدترین سزا اسے ہی دی جائے گی۔ لہٰذا اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ین کنگ سے نکل کر جنوب کے کسی محفوظ مقام کی طرف چلا جائے گا۔ اس لیے اس نے ایک شاہی فرمان جاری کیا، اور یہ فرمان منادوں نے لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنایا۔ فرمان میں لکھا تھا، ہم اپنی رعایا کو یہ اعلان سناتے ہیں کہ اب ہم اپنے جنوبی مستقر میں جا کر قیام کریں گے۔ اس اعلان سے بادشاہ کی رہی سہی شان و شوکت بھی خاک میں مل گئی، کیونکہ اس اعلان میں ایک بزدلی کا اظہار تھا۔ بادشاہ کے وزیروں، ین کنگ کے حاکموں اور قوم کے کہنہ سال امراء نے دائی دنگ سے درخواست کی کہ وہ اپنے مرکزی شہر کو چھوڑ کر جنوب کی طرف نہ جائے، لیکن دائی دنگ نے ان سے کوئی مشورہ قبول نہ کیا اور اپنے بیٹے کو، جو سلطنت کا ولی عہد بھی تھا، امور مملکت پر نگاہ رکھنے کے لیے ین کنگ میں چھوڑ کر خود ایک مضبوط لشکر کے ساتھ جنوب کی طرف چلا گیا۔ اپنے بیٹے کو اس نے اس لیے وہاں چھوڑا کہ وہ اپنے ملک کے قلب کو اس طرح خالی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ ین کنگ میں بادشاہت کا خال تک باقی نہ رہے۔ ضروری تھا کہ شاہی خاندادے کا کوئی آدمی ضرور باقی رہ جائے اور یہ دیکھ کر لوگوں کو تسلی ہو۔ اس کے علاوہ دائی دنگ ایک مضبوط لشکر بھی ین کنگ میں چھوڑ گیا تھا۔ دائی دنگ کے اس طرح چلے جانے سے دارالسلطنت میں بغاوت کے آثار نمودار ہونے لگے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ولی عہد، دیگر شاہی خاندان کے لوگ اور سب عمال جمع ہوئے اور سب نے مل کر حلف اٹھایا کہ وہ شاہی خاندان کے وفادار رہیں گے۔ انہوں نے عہد کیا کہ گو ہمارا سربراہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے، لیکن منگولوں نے اگر پھر بھی ہماری زمینوں پر حملہ کیا تو اپنے دفاع کے لیے ہم جنگ جاری رکھیں گے۔ چین کے جری اور جفاکش سپاہی بارش میں ننگے سر شاہراہوں پر جمع ہوئے اور انہوں نے عہد کیا کہ وہ ولی عہد اور امراء کا ساتھ دیں گے۔ کمزور بادشاہ کے فرار سے وفاداروں کی قدیم اور روح عمل چین کے اندر نئے سرے سے بیدار ہو گئی تھی۔ اس موقع پر دائی دنگ نے قاصد بھیج کر اپنے بیٹے اور ولی عہد کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ کہنہ سال چینیوں نے اس کی بہت منت کی کہ ولی عہد کو مرکزی شہر میں ہی رہنے دیا جائے، لیکن دائی دنگ نہ مانا اور اپنی ضد پر قائم رہا۔ اب بھی اس کی ہر خواہش ملک کا اعلیٰ ترین قانون تصور کی جاتی تھی۔ اس طرح بڑی ذلت کے عالم میں ولی عہد کو بھی ین کنگ چھوڑنا پڑا۔ ولی عہد کے چلے جانے کے بعد ین کنگ کی حفاظت شاہی خاندان کے ایک اور فرد کے سپرد کر دی گئی، جس کا نام دانگ ین تھا، اور یہ چین کے لشکر میں ایک سالار کی حیثیت سے کام بھی کر رہا تھا۔ ایک طرح سے وہی چین کا حکمران بھی تھا۔ تاہم ین کنگ میں دائی دنگ کی یاد اب شاہی خاندان کی چند عورتیں، شہر کے پرانے عمال اور کچھ خواجہ سراہی رہ گئے تھے۔ اس دوران میں چین کے لوگوں نے مل کر جو اپنی سرزمینوں کی حفاظت کا عہد کیا، تو اس عہد نے چینیوں کو آگ کے الاؤ کی طرح بھڑکا دیا۔ چینی عوام مسلح ہو کر نکل کھڑے ہوئے۔ منگولوں نے جو علاقے فتح کیے تھے ان پر جا بجا منگولوں کے محافظ دستوں اور چوکیوں پر حملے کیے گئے۔ اس کے علاوہ لیاؤ تنگ کے صوبے کو منگولوں کی گرفت سے آزاد کرانے کے لیے ایک لشکر روانہ کیا گیا۔ اس لشکر نے صوبہ لیاؤ تنگ کے اندر جس قدر منگولوں کی چوکیاں تھیں سب کو تباہ و برباد کر دیا، اور جس قدر بھی منگول اس صوبے میں تھے
سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اپنے جاسوسوں کے ذریعے جب حالات کے اس طرح پلٹا کھا جانے کا علم چنگیز خان کو ہوا تو اس نے فوری اقدام کیا۔ گو جاڑوں اور برف باری کا موسم شروع ہو چکا تھا اور اسی موسم سے بچنے کی خاطر وہ چین کے علاقوں سے نکل کر صحرائے گوبی کی طرف آیا تھا، لیکن اس اچانک انقلاب کو دیکھ کر اس نے برف باری کو نظر انداز کر دیا اور اس سخت موسم میں ہی اس نے چین پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن کوچ کرنے سے قبل اس نے اپنے خیمے میں اپنے ارخونوں کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ جب اس کے بھائی، بیٹے اور سارے ارخون جمع ہو گئے تو اس نے انہیں وہ ساری خبریں سنائیں جو اس کے جاسوس چین کی طرف سے لے کر آئے تھے، اور پھر اس نے ان سے مشورہ طلب کیا۔ سب سے پہلے سوبدائی اٹھا اور اس نے چنگیز خان کو مخاطب کر کے کہا، اے خان، گو جاڑے اور برف باری کا موسم شروع ہو چکا ہے، لیکن اسے نظر انداز کر کے ہمیں چین پر یلغار کر دینی چاہیے، اور چین پر یہ حملہ اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک ہم ان کی قوت کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں کر دیتے۔ یسوتائی، مقولی، جبی نویان اور دوسرے لوگوں نے سوبدائی کی تائید کی۔ اس پر چنگیز خان نے اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ چین کے اندر ایک سے زائد لشکر پھیلا کر ہم چین کی عسکری قوت کو مختلف حصوں میں بانٹ کر کمزور کر دیں، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس موقع پر 4 لشکر ترتیب دے دیے جائیں، ایک میرے پاس، دوسرا یسوتائی، تیسرا سوبدائی اور چوتھا مقولی کے تحت ہوگا، جبکہ جبی نویان کو چند دستوں کے ہمراہ میں واپس قراقرم بھیج رہا ہوں تاکہ وہ تیزی سے صحرائے گوبی پہنچے اور وطن جا کر اپنے سرداروں کو اطمینان دلائے کہ ہم اور ہمارا لشکر ٹھیک ہیں۔ سنو میرے ارخونوں، میں چاہتا ہوں کہ جنوب کی طرف بھاگتے دائی دنگ کا بھی تعاقب کیا جائے۔ گو وہ بہت دور نکل چکا ہوگا اور برف باری کے اندر اس کا تعاقب کرنا اور اسے جا لینا ایک انتہائی دشوار اور ناممکن سا کام ہوگا، پھر بھی میں چاہوں گا کہ اس کا تعاقب کیا جائے، اور اگر اسے پکڑا نہ جا سکے تو کم از کم اسے چین کی سرزمین سے تو باہر نکال دیا جائے، اور اس کام کے لیے میں سب سے زیادہ موزوں یسوتائی کو سمجھتا ہوں۔ اے یسوتائی، تم اپنے لشکر کے ساتھ دائی دنگ کا تعاقب کرو، میں جانتا ہوں اسے اس تعاقب کی خبر ہو جائے گی اور شاید وہ ہمارے ہاتھ نہ آئے، پھر بھی اسے اس کی سرزمین سے تو ہم نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اے یسوتائی، اگر تم نے ایسا کر دیا تو میں جانوں گا کہ تم نے سب سے بڑی مہم سر کر لی ہے، کیونکہ دائی دنگ کے اپنی سرزمین سے نکل جانے کے بعد اس کے عوام اور لشکریوں کے دل ٹوٹ جائیں گے اور وہ کسی بھی محاذ پر ہمارے سامنے جم نہیں سکیں گے۔ اس کے علاوہ سوبدائی اور مقولی کو بھی 2 مختلف محاذوں کی طرف روانہ کیا جائے گا، یہ دونوں یہاں سے میرے ساتھ ہی کوچ کریں گے۔ بعد میں ان کے لیے میں محاذ کا تعین کروں گا، اور لیاڈ قوم کا شہزادہ منگن بھی اپنے لشکر کے ہمراہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اب سب لوگ اٹھو اور اپنے اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کی تیاری کرو۔ اس کے بعد سب لوگ اٹھے اور چنگیز خان کے خیمے سے نکل گئے۔ یسوتائی تیزی سے اپنے خیمے میں داخل ہوا۔ خیمے کے وسط میں جلتی آگ کے پاس بیٹھے ایغوری اور کوانتی دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ کوانتی نے کسی قدر فکر مندی سے یسوتائی سے پوچھا، چنگیز خان نے کس سلسلے میں آپ کو اپنے خیمے میں بلوایا تھا؟ یسوتائی نے کہا، آگ بجھا دو اور اپنا سامان سمیٹ لو، لشکر ابھی اور اسی وقت یہاں سے کوچ کرے گا۔ اے کوانتی، تمہارا بھائی اور چین کا بادشاہ دائی دنگ اپنا مرکزی شہر چھوڑ کر جنوب کی طرف بھاگ گیا ہے، اور چنگیز خان نے مجھے اس کا تعاقب کرنے کو کہا ہے۔ کوانتی نے ہلکی سی احتجاجی مگر مسکراتی ہوئی آواز میں کہا، آپ دائی دنگ کو میرا بھائی نہ کہیں، وہ تو میرا بدترین دشمن ہے۔ میرے لیے یہ خوشخبری ہے کہ آپ کو اس کے تعاقب پر مقرر کیا گیا ہے۔ اگر ہم دائی دنگ کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے تو میں اس ظالم سے اپنے بھائی کے قتل کا انتقام لے سکوں گی۔ پھر ایغوری اور کوانتی نے اپنے خیمے کے اندر جلتی آگ بجھا دی اور اپنا سامان سمیٹنے لگے۔ یسوتائی نے اپنے لشکر میں کوچ کا اعلان کروا دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے لشکر سمیت وہاں سے روانہ ہو گیا۔ یسوتائی کے بعد چنگیز خان، سوبدائی اور مقولی بھی کوچ کر گئے، جبکہ جبی نویان چنگیز خان اپنے لشکر لے کر صحرائے گوبی کی طرف روانہ ہو گیا۔ چنگیز خان اب 55 برس کا ہو چکا تھا۔ اس موقع پر چند قاصد صحرائے گوبی کی طرف سے آئے تھے اور انہوں نے چنگیز خان کو اس کے پوتے توبلائی خان کے پیدا ہونے کی اطلاع دی۔ چنگیز خان نے آگے بڑھ کر مقولی اور لیاؤ شہزادے منگن کے ساتھ ین کنگ کا محاصرہ کر لیا، جبکہ سوبدائی کو اس نے اس کے لشکر کے ساتھ چین کے نواحی حصوں میں یورش کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ گو برف باری اپنے عروج پر آ گئی تھی۔ شہراہیں، میدانی راستے اور کوہستانی پگڈنڈیاں برف تلے دب گئی تھیں
जिसकी वजह से सफर दुश्वार और पुरखतर हो गया था, फिर भी यसुताई ने अपने लश्कर के साथ बड़ी तेजी से दाई दंग का ताक़ुब किया